काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़बार, और हम जब भी मिलकर बैठते हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं। और आजकल जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल। और ये है रिकॉर्डिंग के लिए जो हम पढ़ने अब जा रहे हैं, ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 12। और पार्ट नंबर 12 जो कि पेज नंबर 175 से स्टार्ट होने जा रहा है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट नशिस्त में हमने जहाँ पर पहुँचे थे हम पढ़ते पढ़ते उससे आगे हमने पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ रहे थे, चलिए पहले उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम पढ़ रहे थे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रिवायात। और उसमें लिखा था कि आप अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस नकल की हैं कभी तो उनका ताल्लुक़ इस्लामी फ़िक़्ह से है, और उन अहादीस से फ़िक़्ह व अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं। फिर साथ ही लिखा है कि कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ सलूक व अखलाक से है, कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिनमें इतरत ताहिरा के फ़ज़ाइल और उनकी मवद्दत की फ़र्ज़ियत बयान की गई है। तो चंद अहादीस हम सुपुर्दे क़रतास की जा रही हैं। तो ये पैराग्राफ था इस हेडिंग के हवाले से हम, और ये भी मैं बता दूं कि ये टोटल 44 रिवायात हैं, मरफू रिवायात। तो अब हमने लास्ट अपनी जो नशिस्त थी उसमें 14 रिवायात पढ़ ली थी, और अब आइए नंबर 15 से रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को अली अलैहिस्सलाम की सुल्ब से जारी किया है। और यहाँ पर हवाला है यनाबे अल मुवद्दत, सफ़ा नंबर 266, और मजमाउ ज़वाइद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 272। साथ ही लिखा है कि ज़ुर्रियत ताहिरा अलैहिस्सलाम की क्या ही अज़मत है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हक़ और कुरान की सरबुलंदी का वसीला बनाया है और उन्हें राह हक़ का हादी मुकर्रर किया है। अब 16वें नंबर पे हदीस है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कामिल वज़ू किया और खूबसूरती से नमाज पढ़ी और अपने माल की ज़कात दी और अपने गज़ब को रोका और ज़बान को कंट्रोल किया और अपनी भलाई को आम किया और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार किया और मेरी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से खैर ख्वाही की, तो उसने हक़ाइक़ ईमान की तकमील की। इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुले होंगे। और यहाँ पर हवाला है अल-मुनाक़िब, सफ़ा नंबर 40। यह हदीस बड़ी जामे है। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमाल की वजाहत की है कि जिन पर अमल पैरा होने से बंदे को खुदा का कुर्ब नसीब होता है और ईमान की बुलंदी मिलती है और जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। आइए अब 17वें नंबर पे रिवायत है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इसे मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 2 तरह की अनहोनी बातों को बर्दाश्त करो। जब कोई अहमक हिकमत आमेज़ बात कहे तो उसे कबूल करो, और जब कोई दानिशवर हिमाकत आमेज़ बात कहे तो उसे दरगुजर कर दो। और यहाँ पर हवाला है अल-खिसाल जिल्द नंबर 34। मकसद ये है कि एक पागल इंसान से हिकमत आमेज़ बात का तसव्वुर करना एक नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन अगर कभी ऐसा इत्तफाक हो जाए तो उस पर अमल करो, और अगर कोई आलिम फाजिल शख्स हिमाकत की बात करे
تو اسے معاف کر دو۔ ہم آ گئے ہیں سامعین پیج نمبر 176 پر، اور آئیے اب اگلی مرفوع روایت یعنی کہ 18ویں نمبر پہ جو لکھی ہے وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدردانی نہیں کی جاتی۔ پہلی نعمت امن ہے اور دوسری نعمت تندرستی ہے۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، الخصال صفحہ نمبر 35۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ عام لوگوں کو ان نعمات کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن جب حالات بدل جائیں تو پھر ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ امن کی کوئی قدردانی نہیں کی جاتی، لیکن جب جنگ چھڑ جائے اور ہر طرف سے تباہی و بربادی ہو رہی ہو تو انسان کو امن کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو تندرستی کی نعمت کا یہ احساس نہیں ہوتا، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے انگ انگ دکھ رہا ہو اور موت منہ کھولے دکھائی دے رہی ہو، اور اس وقت انسان کو تندرستی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے 19ویں نمبر پہ جو روایت ہے مرفوع پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو پوری امت صحیح رہتی ہے، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو امت بگڑ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گروہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران اور علماء ہیں۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 36۔ اجتماعی اصلاح کا تعلق مذکورہ دو گروہوں سے ہے۔ اگر یہ دونوں درست رہیں تو امت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر یہ گروہ عدل و حقانیت سے منحرف ہو جائیں تو امت کے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہم پیج 177 پہ آ گئے ہیں، اور یہ روایت نمبر 20 پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوگی، لیکن دو طرح کے افراد کے مشام میں یہ خوشبو نہیں جائے گی۔ میم شین الف میم۔ وہ کون سے ہیں؟ دو، نمبر 1 والدین کا نافرمان، اس کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نمبر 2 بے غیرت، اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 37۔ پوچھا گیا کہ بے غیرت سے مراد کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے غیرت وہ ہے کہ جس کی بیوی زنا کرتی ہو اور وہ جانتا ہو۔ والدین کا نافرمان اور بے غیرت دونوں ہی بے شرف ہیں، اور یہ فردوس اعلیٰ کی نعمات کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسے افراد دوزخ کی زنجیروں میں قید ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ ایسے افراد دوزخ کی زنجیروں میں قید ہونے کے لائق ہیں۔ اب ہم آگے ہیں 21ویں نمبر پہ مرفوع روایت پڑھنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو طرح کے اشخاص کے لیے بھلائی ہے۔ پہلا وہ عالم کہ جس کی اتباع کی جاتی ہو، اور دوسرا غور سے اس کی باتیں سننے والے کے لیے بھلائی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، الخصال صفحہ نمبر 41۔ مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ عالم انتہائی پربرکت اور صاحب مقدر ہے کہ جس کی تعلیمات پر لوگ عمل کرتے ہوں، اور ایسا عالم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی قابل رشک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی زندگی بابرکت ہے کہ جو عالم دین کی باتیں سن کر انہیں یاد رکھے اور ان پر عمل کرے۔ ہم آگئے ہیں پیج 178 پر۔ یہاں پہ 22ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فقیر سے ہمدردی کی اور اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کیا تو وہ حقیقی مومن ہے۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 47۔ فقراء کی مادی و معنوی ہمدردی ایمان کی قوت و تکمیل کی دلیل ہے، اور جو شخص اپنی ذات سے لوگوں کو فراہم کرتا ہو تو اس کی یہ عادت اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص تکبر اور انانیت سے آزاد ہے، اور وہ نفسانی امراض سے پاک ہوتا ہے۔ یہی چیز ایمان کی حقیقت اور اسلام کا جوہر ہے۔ اب 23ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین بھی اپنی اولاد کے نافرمان ہوتے ہیں، اور اس نافرمانی کی صورت یہ ہے کہ اولاد صالح ہو اور والدین اس سے برا سلوک کرے۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر
58 حقوق و فرائض دو طرفہ ہوتے ہیں. اگر اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے اور نافرمانی حرام ہے تو والدین کا بھی فریضہ ہے کہ وہ نیک اولاد سے عمدہ سلوک کریں. اور اب اگلا نمبر ہے 24 پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن نے کوئی ایسا نفقہ نہیں کیا، دوبارہ پڑھتے ہیں، کسی مومن نے کوئی ایسا نفقہ، نون فے قاف ہے، نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی اور ناراضگی کی حالت میں سچی بات کہے. حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 60. اس حدیث میں بڑی حکیمانہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا دستور یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں حق اور عدل کا ساتھ دے. اب ہم آگے ہیں پیج 179 پہ. 25ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ غلات اور قدریہ ہیں. غین پہ پیش ہے، غین لام الف اور گولتا، اس کے بعد ہے کہ اور قدریہ قاف دال رے یہ ہے. اور اس کا حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 71. لکھا ہے غلات، غین پہ پیش اور غین لام الف گولتا. غلات غالی کی جمع ہے اور غالی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ کہتے ہیں، اور علماء شیعہ انہیں اسلامی فرقہ تصور نہیں کرتے. علماء شیعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غالی کافر ہیں اور ان سے کفار جیسا معاملہ کیا جاتا ہے. سید حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غالیوں کی ہجو میں یہ نظم لکھی ہے. اس نظم کے اس وقت یہاں پہ 2 اشعار دیے ہوئے ہیں عربی میں، ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے. آئیے پڑھتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق غلو کیا اور ان کی محبت میں پرخطر راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا وہ اللہ کا فرزند ہے جبکہ ہمارا خالق اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ باپ ہو یا بیٹا ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227. اب یہاں پر ساتھ ہی ساتھ قدریہ کے بارے میں لکھا ہے قاف دال رے یہ ہے. اور قدریہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر و شر اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت سے ہوتا ہے. میم شین یہ تے مشیت سے ہوتا ہے. ان لوگوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم آ گئے ہیں پیج 180 اور یہاں پر جو پڑھنے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر ہے 26. امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادات ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں گی یا ان میں سے ایک بھی ہو تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے زیر سایہ ہوگا. اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اور یہاں پر 3 پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. کچھ اور پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جو لوگوں کو اور کو وہ کچھ دے جس کا مطالبہ وہ اپنے لیے لوگوں سے کرتا ہے. نمبر 2 وہ شخص جو کسی کو اس وقت تک مقدم یا مؤخر نہ کرے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس تقدیم و تاخر میں اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی ہے. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ اس میں ہے کہ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی کہ کسی عیب کو بیان نہ کرے جب تک کہ وہ اس عیب کو اپنے سے دور نہ کرے. اور جب کوئی اپنی ذات سے کسی عیب کو دور کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کا دوسرا عیب سامنے آ جاتا ہے. انسان کی اپنی اصلاح کی کوشش دوسروں کے عیب سے مشغول کر دیتی ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 78. اس حدیث مبارکہ میں مکارم اخلاق اور لوگوں سے حسن سلوک کی دعوت دی گئی ہے اور لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنے سے روکا گیا ہے. آئیے اب 27 نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں میں جھوٹ بولنا اچھا ہے. نمبر 1 جنگی حربے کے طور پہ، نمبر 2 بیوی کے ساتھ وعدے میں، اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے. ہم آ گئے ہیں پیج 181 پہ. اب ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ 3
3 چیزوں میں سچ بولنا برا ہے۔ نمبر 1 چغل خوری، نمبر 2 کسی کو اس کے گھر والوں کے متعلق ایسی خبر دینا جو اسے ناپسند ہو، اور نمبر 3 ہے کہ کسی کی اچھائی سے تکذیب کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اب لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کی وجہ سے دل مر جاتا ہے۔ وہ کون سی 3 ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 پہ کہ گھٹیا لوگوں سے نشست و برخاست رکھنا، نمبر 2 عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، اور نمبر 3 دولت مندوں سے آمد و رفت رکھنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکورہ 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ وہ مصلحتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جھوٹ کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قباحت کی علت نامہ یا علت تامہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ اس لیے حرام ہے کہ وہ قباحت کو جنم دیتا ہے۔ اگر مصلحت جھوٹ کے بولنے میں مضمر ہو تو اس حالت میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، اور کچھ مقامات پر سچ بولنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں مومن کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کو یہ بھی علم ہو کہ وہ مومن فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے میں قاتل تلوار لے کر آئے اور آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے، اس صورت میں آپ کے لیے سچ بولنا حرام ہے، کیونکہ سچ بولنے سے مومن کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور مومن کی جان بچانا سچ بولنے سے اہم ہے۔ حوالہ ہے خصال اور صفحہ نمبر 87۔ ہم آ گئے ہیں پیج 182 پر۔ یہاں پہ 28ویں نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر 3 آنکھیں رونے سے مستثنیٰ ہوں گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہوگی، وہ آنکھ جس نے محرمات کے دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو جھکایا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ آنکھ جو مسلمانوں کی ملکی سرحد کی حفاظت کی غرض سے رات کو جاگتی رہی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 98۔ پھر چلتے ہیں 29 نمبر پہ جو روایت ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی جس کا ثواب بہت تیزی سے ملتا ہے وہ کسی سے بھلائی کرنا ہے، اور وہ برائی جس کی سزا بہت جلد ملتی ہے وہ سرکشی ہے۔ انسان کے عیب کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ لوگوں کی اس برائی کو دیکھے جو خود اس میں موجود ہو اور اس سے صرف نظر کرتا ہو، اور لوگوں کو ان باتوں پر شرم دلائے جو اس میں موجود ہوں، اور ان کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بے مقصد اذیت دے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 110۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 183 پر، اور یہاں پر ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ حدیث نمبر 30 جو مرفوع روایت ہے 30، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مواقع اور حالات کے علاوہ رات کا جاگنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1 نماز تہجد اور تلاوت قرآن کے لیے، نمبر 2 طلب علم کے لیے، اور نمبر 3 دلہن کی شوہر کے گھر روانگی کے لیے۔ دلہن کی شوہر کے گھر روانگی کے لیے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب آئیے 31 نمبر پہ جو روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 باتیں نہ ہوں تو اس کا نہ تو مجھ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی صفات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی انسان کے پاس حلم ہونا چاہیے جس سے وہ جاہلوں کی جہالت کو دور کر سکے، دوسری حسن اخلاق ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی بسر کرے، اور تیسری ہے خوف خدا جو اسے خدا کی معصیت سے بچا سکے۔ اور یہاں پر سامعین حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 138۔ اور اب اس حدیث میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ مسلمان کی شخصیت حلم، حسن اخلاق اور محارم الہی سے پرہیز پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے 184 صفحے پر، اور اب ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں 20، ہم نے پچھلی کون سی پڑھی تھی جی 21،
نہیں، یہ نمبر 32 ہے۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور خدا ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 علماء اعلام اور نمبر 3 شہدائے اسلام۔ آئیے اگلے یعنی کہ 3 نمبر پہ جو لکھی ہے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 دل سے معرفت حاصل کرنا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا اور نمبر 3 اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 164۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ وضاحت کہ ایمان صرف لقلقہ لسانی کا نام نہیں ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں مکین ہوتا ہے اور انسان کو یقین سے ہمکنار کر کے اسے میدان عمل میں لے آتا ہے۔ اب آئیے 34ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ یہ مرفوع جو روایت ہے وہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ایک منٹ، یہ عربی سامنے ہوتی تو پھر میں اردو تلاش کر کے پڑھتی ہوں کہ اے ابو ذر، سوال کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ سوال وقت کی ذلت ہے اور ایسا فقر ہے جس کی تم جلد بازی کرتے ہو، اور سوال کی وجہ سے قیامت کے دن طویل حساب دینا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ اور بھی لکھا ہے، تھوڑا سا لمبی ہے یہ، کہ اے ابو ذر، تو اکیلا زندگی بسر کرے گا اور اکیلا مرے گا اور جنت میں تو اکیلا داخل ہوگا۔ اہل عراق کے ایک گروہ کو خدا یہ سعادت دے گا کہ وہ تجھے غسل میت دیں گے، کفن پہنائیں گے اور تجھے دفن کریں گے۔ اے ابو ذر رضی اللہ، دست سوال دراز نہ کرنا، اگر ہاتھ پھیلائے بغیر تجھے کوئی چیز دی جائے تو قبول کر لینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے گناہوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، حوالہ ہے یہاں پر الخصال صفحہ نمبر 167۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو عفت اور غیرت کا درس دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ غیب کی یہ خبر انہیں سنائی تھی کہ وہ تنہا رہیں گے اور اصلاحی دعوت کو جاری رکھیں گے اور اس سلسلے کی تکالیف کو برداشت کریں گے، اور وہ اکیلے مریں گے اور اہل عراق ان کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بنی امیہ کے قائم کردہ استحصال اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جہاد کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ حکومت کے معتوب میمن تے و بے معتوب قرار پائے تھے، اور شام سے انہیں انتہائی کربناک حالت میں مدینہ بھیجا گیا، اور خلیفہ نے ان پر مزید تشدد کیا اور انہیں مدینے سے ربضہ رے پہ زبر ہے ربضہ کی طرف جلا وطن کیا، جہاں ان کی بے کسی کے عالم میں وفات واقع ہوئی، اور موت کے وقت ان کی ایک صغیر سن بیٹی کے علاوہ صحرا میں کوئی اور نہ تھا۔ ایک چھوٹی بچی صحرا میں بابا کو غسل و کفن کیسے دیتی؟ اس وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ ثابت ہوئی، اور اہل عراق کا ایک گروہ وہاں سے گزرا جس کی قیادت حضرت مالک اشتر رضی اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کو غسل دیا اور ان کو کفن دیا اور انہیں سپرد خاک کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عدالت اجتماعیہ کا قیام چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ طبقاتی نظام کے خاتمے کی تبلیغ کرتے تھے اور سرمایہ کاروں کو غریب پروری کا درس دیتے تھے۔ اچھا، ہم آگئے ہیں پیج 186 پہ، تھوڑا پہلے ہی آگئے تھے لیکن کیونکہ پیراگراف چل رہا تھا تو میں نے بیچ پہ انٹرپٹ نہیں کیا۔ آئیے اب 35ویں نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ
اے علی 4 افراد کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 باپ کی بیٹے کے حق میں دعا کرنا، نمبر 3 پس پشت کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا، اور نمبر 4 کہ مظلوم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس میں حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 18۔ پھر آئیے 36ویں نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے، اس میں لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نظر ڈالی تو کائنات کے تمام مردوں میں سے میرا انتخاب کیا، پھر دوبارہ نظر ڈالی تو تمام جہانوں کے مردوں میں سے تمہارا انتخاب کیا، اور تیسری بار نظر ڈالی تو تمہاری اولاد سے تعلق رکھنے والے ائمہ کا انتخاب کیا، پھر چوتھی بار نظر ڈالی تو تمام جہانوں کی عورتوں میں سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، انورٹڈ کامہ یہاں کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کا انتخاب کیا، اور انہیں اپنے علم کے خازن اور حکمت کے ظروف اور توحید کے ارکان اور انہی مخلوق میں مینار ہدایت مقرر فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور اب ہم پیج نمبر 187 پہ آ چکے ہیں، اور ہم 37 نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ موجود ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور اعظم کے زیر سایہ ہوگا۔ وہ شخص جس کے ہر کام کا آغاز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہو، تو اور دوسرا نمبر پہ ہے کہ وہ شخص جس پر مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ تیسرا شخص وہ شخص کہ جب اسے کوئی بھلائی نصیب ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہے، اور چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ وہ شخص کہ جب اس سے کوئی خطا صادر ہو تو استغفر اللہ واتوب الیہ کہے۔ پھر لکھا ہے 38 نمبر پہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا، خدا اس پر اپنی رحمت کے پر دراز کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حسن اخلاق کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی بسر کرے۔ نمبر 2 ہے کہ وہ بلا دیدہ افراد کی دلجوئی کرے، بلا دیدہ یا بیلا ملف دال، یہ دال ہے، دلجوئی کرے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ مہربانی کرے، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ غلاموں اور کنیزوں پر احسان کرے۔ اس حدیث پہ مکارم اخلاق اور لوگوں سے حسن سلوک اور پسے ہوئے طبقات پر نگاہ شفقت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، خصال صفحہ نمبر 225۔ اب ہم آ گئے ہیں 39 نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے اس میں ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دل کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر گناہ کرنا، نمبر 2 عورتوں سے زیادہ بحث مباحثہ کرنا، نمبر 3 احمق سے مجادلہ کرنا کہ تم کچھ کہو اور وہ کچھ کہے اور وہ حق کو قبول نہ کرے، اور چوتھا آخری پوائنٹ ہے کہ مردوں سے ہم نشینی رکھنا۔ یہ 4 پوائنٹ بتا دیے، اور حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 208۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج 189 پہ۔ اب اس حدیث کے بارے میں مزید آگے لکھا ہے کہ پوچھا گیا کہ مردوں سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے خوش گزران ثروت مند افراد
مراد ہے. خوش خے واؤشین گاف زیر الف نون اور سیر واؤت ثروت مند افراد مراد ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے اس لیے منع کیا کہ یہ دل کی موت کا سبب بنتے ہیں. ان سے ضمیر رخصت ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام کی پوری کوشش ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ رہے. اور یہاں پر حوالہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ الخصال صفحہ نمبر 208 جی بالکل بتا دیا تھا. ہم پیج 189 پہ آ گئے ہیں کتاب کے، اور اب 40 نمبر پہ جو مرفوع روایت ہے مل کر پڑھتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے علی، 4 چیزوں سے قبل غنیمت جانو. نمبر 1 بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. نمبر 2 بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو. نمبر 3 افلاس سے پہلے ثروت مندی کو غنیمت جانو. اور نمبر 4 ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، الخصال صفحہ نمبر 217. لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں کی قدردانی کا حکم دیا ہے اور ترغیب دی ہے کہ ہر انسان کو ان مواقع کو غنیمت سمجھ کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ وقت ہاتھ سے چلا جائے گا اور انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا. اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں 41 نمبر پہ. حدیث ہے کہ باقر العلوم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامتیں ہیں. نمبر 1 آنکھ کا خشک ہونا. نمبر 2 دل کا سخت ہونا. نمبر 3 رزق کی تلاش میں زیادہ حرص کرنا. اور نمبر 4 گناہ پر اصرار کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان امور سے منع کیا ہے کیونکہ یہ امور انسان کو رب سے دور کرتے ہیں اور اسے شر عظیم میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم پیج 190 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے اب اگلی جو مرفوع روایت ہے وہ نمبر ہے 42. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نام یہ ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، حارثہ، حمام، اور برے نام یہ ہیں زرار، زوات سے زرار، مرا، میم رے ہے، حرب اور ظالم. اور حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 228. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی اولاد کے اچھے اور خوبصورت نام رکھیں اور برے ناموں سے پرہیز کریں کیونکہ نام انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب 43 نمبر پہ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں. نمبر 1 عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کی. عمر کے متعلق عین میم رے لکھا ہے، میرے خیال ہے یہاں پہ پیسہ ہونا چاہیے تھا. پھر نمبر 2 لکھا ہے جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. اچھا ہاں عمر ہی ہوگا نا، ایج، کہ وہ کہاں خرچ کی، ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں کہاں ملوث کیا تھا. نمبر 3 دولت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی تھی اور کہاں خرچ کی تھی. اور 4 نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا. مذکورہ اچھا یہاں پہ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 231. مذکورہ 4 سوال انتہائی جامع ہیں. ہر شخص کو اپنی عمر کے لمحات کا حساب دینا ہے اور ہر شخص کو عمر کے تمام حصے میں سے خصوصی طور پر شباب کا حساب دینا ہوگا کیونکہ پوری عمر میں جوانی ہی ایسی چیز ہے جس میں انسان بہت کچھ کرتا ہے اور بہت کچھ کرنے کی امنگ ہوتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. یہ شعر پڑھ لیا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ تیسرے سوال کا تعلق، جو تیسرا سوال ہے مالیات سے ہے. پوچھا جائے گا کہ تو نے دولت کن ذرائع سے حاصل کی تھی اور کہاں کہاں خرچ کی تھی. آخری اور فیصلہ کن سوال محبت اہل بیت علیہ السلام کا ہے. اور بس یہاں پر یہ جو 43 نمبر کا روایتی پڑھ لی ہم نے. ہم پیج 191 پہ آ گئے اور یہاں پر 44 نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا.
اور سامعین یہاں پر ایک اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو مرفوع روایات ہیں یہ 44 ہیں، کیونکہ جب میں ویسے ہی ریڈنگ کے سٹارٹ سے آگے کے صفحے کر کے دیکھ رہی تھی تو مجھے یہاں پر 44 تک نظر آیا نمبر، اور اس کے بعد لکھا تھا خطبہ شعبانیہ، تو میں نے سوچا کہ یہ بس 44 ہیں اور اس کے بعد ہم خطبہ شعبانیہ پڑھیں گے۔ نہیں، اب جب کہ میں نے ڈیٹیل میں دیکھا، کیونکہ یہاں پہ تو نمبر 44 پہ یہ لکھا تھا کہ یہ آخری جمعے پر مولانا نے یہ ارشاد فرمایا، اب یہ خطبہ شعبانیہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن آگے جو میں نے مزید دیکھا صفحات میں وہ تو یہ 44 نہیں 73 مرفوع روایات تھیں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے، کیونکہ ظاہر یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ نمبر 44 جو ہے اس کی ریڈنگ ہم اگلی نشست میں کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے نمبر شروع میں جو دیکھے وہ غلط بتا دیے، لیکن اس کی اصلاح کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ہم مزید جو روایات ہیں وہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں مل کر۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔